नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की तकरीर के बारे में पाकिस्तान में दो किस्म की मतज़ाद राय पाई जाती है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो ग़ालिबन बहुत बड़ी अक्सरियत में हैं, जो समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कामयाब, सबसे भरपूर तकरीर की और पाकिस्तान के 20-22 करोड़ आवाम के जज्बात को और कश्मीरी मुसलमानों के जज्बात की वहाँ पे नुमाइंदगी की। दूसरी तरफ अपोजिशन के वो लीडर हैं, वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, आखिर इसका निकला क्या, इससे हासिल क्या हुआ है। ग़ालिबन उन जज्बात को सबसे बेहतर सम अप किया है PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने एक दिन पहले। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो चीज़ें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जहाँ कश्मीर का ताल्लुक़ है वहाँ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है, इकट्ठी है। नरेंद्र मोदी को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच के हवाले से उनकी किसी किस्म की कोई क्रिटिकल पोजीशन जो है वो सामने नहीं आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिलावल जरदारी भुट्टो साहब को, वो बहुत परेशान हैं, वो नाला हैं। वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी है। ताबड़तोड़ उन्होंने ट्वीट किए, वो समझते तकरीर ठीक नहीं की है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मसला ठीक नहीं उठाया है, मायूस किया है। यह हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को इस्लामाबाद में तलब किया गया, ये मालूम नहीं डेंगी के हवाले से तलब किया गया। ये पुलिस रिफॉर्म में पंजाब हुकूमत जो हिचकचा रही है उस पर ज़ोर डालने के लिए उन्हें सेंटर में तलब किया गया। ये वो चंद चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे साथ एक बहुत डिस्टिंग्विश, बहुत बड़ा मेरे साथ पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर आज़म सवाती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी अफेयर्स के। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब मलिक अहमद खान साहब आया सैटेलाइट DSN जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रही हैं। और इस वक्त मुझे अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया फ़ोन लाइन। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सेनेटर आज़म सवाती साहब, आप वज़ीर आज़म को लेने के लिए गए थे एयरपोर्ट? बिल्कुल गया था जी, और पूरी रैली के साथ। अच्छा, ये जो रैली के मैंने देखी वो रैली, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि वज़ीर आज़म अच्छे शरीफ आदमी है, भले मन आवाम से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, कि आप लोग उनके और आवाम के दरमियान में जो वेज ड्राइव कर रहे हैं, उनको इस तरह से रिसीव करके बादशाह की तरह, शहनशाह की तरह, ये कोई अच्छा तो नहीं कर रहे आप? क्या वजह है? देखिए, ऐसी क्या चीज़ हुई है कि आप लोग एयरपोर्ट पे गिरते पड़ते चले गए? डॉक्टर साहब, एक मोहब्बत और जो उसने हमें इस मुल्क को और सारी दुनिया के मुसलमानों को जो इज्जत दी है। आप टाइम मैगज़ीन को क्यों जो है कोट नहीं कर रहे इस सिलसिले में कि सारी दुनिया के लोग, मैगज़ीन्स, अखबारात, जरायद, सब कुछ जो है मतलब इसमें लिख रहे हैं। क्या खूबसूरती से लिखा है, ही केम, ही फाट, ये तो अभी एंड ही कॉन्कर्ड। नहीं, ये पुरानी बात है। ये तो बात है जब वो इसे कहते हैं पहले आए थे, जब कैपिटल वन एरिना, अभी की थोड़ा बात है। मैं आप उसी वक्त ये बात कर रहा हूँ। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं क्या गेन किया, ये बताते हैं आप। हासिल क्या किया वज़ीर आज़म ने? तकरीर तो की चलने बड़ी अच्छी, बड़ा अफसोस, तकरीर की बात नहीं है सर। उसने पूरी आलमी ताकतों को, आलमी 193 ममालिक, उनके लीडरान के ज़मीर को झंझोड़ा है। अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है, कश्मीर का मौक़िफ़ जो है, इस्लाम का मौक़िफ़ जो है वहाँ पे बयान किया है। और कितनी वजाहत है। फिर ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा सबसे बड़ा मसला होने वाला है, जो हमारी तबाही की जो लेके आ रही है। आप ये देख लें कि वाटर टैंक ऑफ हिमालयस, जिस तरीके से ग्लेशियर जो है इस वक्त पिघल रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल उनके दामन में। बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की। तो मैं ये समझता हूँ कि इज्जत का जो पैगाम उन्होंने, पाकिस्तान की इज्जत और एतमाद का जो पैगाम दिया है, वो एक अनमोल है। अंसार अब्बासी साहब, इतनी बड़ी कोई कामयाबी हासिल की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मतलब वो अच्छे भले शख्स हैं, शरीफ आदमी हैं, उनको इस तरह से रिसीव करके मतलब बिल्कुल उनमें और अवाम में एक राब्ता ही ख़त्म कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ हुई है कि ऐसे रिसीव करना चाहिए था? देखें डॉक्टर साहब, जो बात बहुत एक डिफरेंट बात है ना, वो आपकी जी सिर्फ एक स्पीच थी। अगर आप स्पीच को देखें और आप 9/11 के जो बात का जो सिनेरियो है उसमें देखें कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पे हम जुबान बोलते रहे हैं, वो जुबान जो अमेरिका की जुबान थी, वो जुबान जो यूरोप की जुबान थी। हम अपने इस्लाम के बारे में वो इंटरप्रिटेशन देते रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन जो अमेरिका हमें देता रहा है, जो यूरोप हमें देता रहा है। देखें, इस लिहाज से जो बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि क्रेडिट जाता है इमरान खान को, इन्होंने वो बात की
اسلام کے بارے میں جو اصل اسلام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ریڈیکل اسلام, اور دیکھیں 2 دن پہلے 3 دن پہلے, میرا 4-5 دن پہلے ٹرمپ نے مودی کے ساتھ اسپیچ میں یہ کہا تھا, جب جلسہ انہوں نے کیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا ریڈیکل اسلام اور اسلامک ٹیررزم. انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط بات ہے, ایک ہی اسلام ہے اور وہ اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی بات ہے جو مسلمانوں کے دل کی بات تھی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بڑا ریئر, پاکستان کا تو میں نے کوئی لیڈر نہیں دیکھا جنہوں نے اس طرح سے گوروں کے سامنے, امریکن کے سامنے انہوں نے وہ بات کی اسلام کی جو اصل اسلام کہتا ہے. انہوں نے جو پردے کی بات کی مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہم نے تو پاکستان میں مسلمان ممالک میں پردوں کے اوپر کوشچن ہوتا رہا, پھر یہ جو داڑھیوں کے اوپر شک ہوتا رہا. تو عمران خان نے جو وہاں پہ اسلام کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں he represented the entire Muslim Ummah. He represented the. تو یہ بات کہ جی اس کا حاصل کیا ہوگا اس تک, اس کو آپ بیئر نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ ان میں وہ کرج تھی, اس کرج کے ساتھ حالانکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہم کرٹیکل ہیں عمران خان کی جو یہاں پہ گورننس ہے, جو اکانومی کی جو حالات ہیں سارا. نہیں انصار میرے ساتھ رہیے, بہت بڑی بات ہے. انصار عباسی عمران خان کے ہمیشہ سے شروع سے گزشتہ 10 برس سے بہت بڑے کرٹک ہیں, لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت ہی جرت کے ساتھ بے خوف و خطر مغرب کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ کے صدر نے اس سے 1 یا 2 دن پہلے ہی بڑے کرٹیکل الفاظ استعمال کیے ریڈیکل اسلام کے حوالے سے, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کو کوئی خوف و خطر نہیں تھا, جو عموماً ہمارے ہاں کی لیڈرشپ میں نہیں دیکھا گیا. یہ ہمت اور یہ اخلاقی جرت نہیں دیکھی گئی کہ اپنا معافی ضمیر جو ہے اسے دنیا کے سامنے رکھیں. ہمیشہ شولڈرز کے اوپر دیکھا کہ کیا کہنا چاہیے, وہ نہیں کہا جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے. اس لحاظ سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, ساتھ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ بھی سن رہی ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, بلاول بھٹو جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی موقف وغیرہ نہیں رکھا کشمیر پہ, لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی سپورٹیو ہے. آپ دیکھیں وہ ڈویزو پالیٹکس یہاں کرتے نظر نہیں آ رہے, اور یہ بڑی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی کلیئر پوزیشن لی ہے کہ کشمیر پہ ہم سب اکٹھے ہیں. بلاول بھٹو ایسی پوزیشن کیوں نہیں لے پاتے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں انصار عباسی صاحب نے جو وزیر اعظم کے کامنٹس ایکسٹریمزم اور اسلام کو جو ایک ویسٹ اسٹیریوٹائپ کر رہی ہے اور اسلام کو ایکسٹریمزم سے ایک پروپیگنڈا کے تحت جوڑا ہوا ہے, اس کے اگینسٹ جو وزیر اعظم نے تقریر کی, میں ان کو بتاتی چلوں, شاید انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک کتاب جو ان کا لاسٹ کتاب تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ٹیسٹیمونیل تھی, دنیا کو ان کا خطاب تھا, اور وہ جو کتاب کا نام تھا ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ. اس پہ انہوں نے یہ سارے ایشوز ایڈریس کیے ہیں. انہوں نے وکالت کی ہے بحیثیت مسلم وومن لیڈر کہ یہ جو آپ نے اسٹیریوٹائپ کیا ہے اسلام کو ڈیمونائز کیا ہے ایک مذہب کو, یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بہترین, تو یہ کہنا کہ کوئی عمران خان نے اس کے اوپر ایک منوپلی اختیار کر کے وہ واحد لیڈر ہیں, یہ بالکل حقیقت نہیں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ وکالت کی ہے, کئی سالوں سے وکالت کی ہے, بحیثیت خاتون اسلامک وہ 12 سال پہلے کی بات نہیں ہے کیا وہ رہی ہیں, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ کہنا کہ صرف انہوں نے یہ کی ہے یہ غلط ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو انصار عباسی صاحب کی کوئک ریسپانس ٹو دیٹ, اس میں آپ نے دیکھا کہ پازیٹیو انداز میں صاحب نے سوری میں آتا ہوں پھر اس کے انصار عباسی صاحب اس پہ آپ کا ریسپانس کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں یہ بات پہلے کر چکی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے بھی ریکنسیلیشن پڑھی, اور ایک تو بات یہ کہ وہ تو 12, 13, 14 سال پرانی بات ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, 9/11 کے بعد پوری دنیا میں نے بڑے میں آپ کو بتاؤں رائٹرز دیکھے ہیں, جو بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈرز دیکھے ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہوئے شرماتے تھے. اس وقت اگر اردوان کے علاوہ کسی بندے نے بڑے زبردست طریقے سے سٹانس لیا ہے پوری دنیا میں, اور جو ویسٹ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ غلط انٹرپریٹیشن کرتے رہے, وہ انہوں نے عمران خان نے بات کیا. دیکھیں ایک اچھی بات جو عمران خان نے کی, میں کشمیر کے اوپر ہو سکتا ہے میں کہہ سکوں کہ تقریر کے کنسیکوینس میں کیا کشمیر آزاد ہوگا کہ نہیں, وہاں پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن ایک جو نیریٹو, جو غلط نیریٹو مسلمانوں کے اگینسٹ ویسٹ کا چل رہا ہے لگاتار, اور جو
جو زبان ہم خود بھی بول رہے ہیں وہاں پہ، ہم مسلمان بھی وہی زبان بولتے ہیں، اس نیریٹو کو بڑے کامیابی سے چیلنج کیا. اینڈ دیٹ از دا ویری ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ بحیثیت مسلمان ان کے مخالفین آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے پاکستان کے ٹاپ موسٹ ریلیجیس اسکالرز انہوں نے تعریفیں کی ہیں عمران خان صاحب کی. حالانکہ ہو سکتا ہے ان کی پالیسیز کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہو گئے ڈفرینسز ہوں گے، ہم اپوز بھی کرتے ہیں، ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر اچھی بات کی ہے عمران خان نے تو اس کی وہاں پہ تعریف کی جانی چاہیے. جی بالکل، رکے میرے ساتھ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. لیکن جس طرح سے شہباز شریف صاحب کہ محترمہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 9/11 کے بعد یہ کتاب لکھی، ٹھیک ہے، 9/11 کے بعد میں انصار عباسی کو کہوں گی پھر سے پڑھیے، ان کی آرگیومنٹس were very strong, very clear and she was an بلاول پہ آ جائیں. اگر ہم بلاول پہ آ جائیں کہ جو شہباز شریف صاحب جیسے ایک قوم کی، آپ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ دیکھیں، اس کو ہزاروں لوگوں نے ری ٹویٹ کیا، ہزاروں لوگوں نے ری ٹویٹ کیا. دیکھیں اس کے اوپر کبھی بھی دوسری رائے نہیں ہے. میں مجھے پلیز we are not going to debate, we can endlessly debate this. آپ اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ کوئی یونیک بات نہیں کی ہے، نہ کوئی نئی بات کی ہے. یہی باتیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو ساری زندگی اپنی کرتی رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی اب اس پہ کسی اور کو آنے دیں. ملک احمد خان صاحب، تقریر سے ہٹ کے وزیر اعظم پاکستان نے 28 ملاقاتیں کی، سیشنز کیے، امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن سے خطاب کیا. یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے یہ یقینی طور پہ آپ کو بھی امپریسو لگی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کیونکہ میں آپ کی اس پوری بات میں جو آپ کر رہے تھے اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جس پوائنٹ پر زیادہ ان کا ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کیے گئے کام کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. سچ ایز کہ اگر سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ پاکستانی نیشنلز کے خلاف کوئی ریزولوشن جاتی ہے تو سینکشنز پاس کرتی ہے. اگر انسانی حقوق کی کمیٹی میں آپ کی کوئی کچھ ٹیبل کرتے ہیں، آپ کوئی ریزولوشن ٹیبل کرتے ہیں تو اس کا کانسیکوینس ہونا تھا. سو وٹ ایور یور ایکٹیویٹی واز، وہ اس حد تک تو درست ہے کہ آپ ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں یا ایک پوائنٹ کو میڈیا پہ رجسٹر کر رہے ہیں یا ورلڈ کانشنس کو آپ اویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ ایز اے ریزلٹ ان کانسیکوینس آپ کیا اچیو کر رہے ہیں یہ کوشچن مارک ہے. اور بلاول صاحب نے یہ بات جس انداز میں کی ہے اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو وہ ڈویژن کریٹ نہیں کرتی. انہوں نے صرف یہ مدعا اٹھایا ہے کہ کیونکہ بلاول پروبیبلی آپ یہ اسپیچ UNGA میں if ایز این اوریٹر بلاول ول ڈیلیور دس اسپیچ تو پروبیبلی انہی لائنز پر وہ اسپیچ کریں گے تو شاید زیادہ مؤثر انداز میں بھی کر لیں. بلاول ایک اچھے اوریٹر ہیں. آپ شہباز صاحب اسپیچ کریں گے وہ بھی کر لیں. نو ڈاؤٹ پرائم منسٹر اسپیچ واز گڈ. مجھے اعتراف کرنا ہے اس بات کا کہ انہوں نے جس انداز میں کی ان کی تقریر اچھی تھی. لیکن جو لوگ بات اٹھا رہے ہیں، یہ احسن صاحب کا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، آپ نے بتایا کہ وہ کچھ کانکریٹ باتوں کا پوچھ رہے ہیں. آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی سیکیورٹی کاؤنسل اس پہ بیٹھ گئی؟ جو آپ کی پاکستان کے اندر ذمہ دار ادارے ہیں، آپ نے کوئی پالیسی ڈیزائن کر لی؟ کیا آپ نے یونٹی فورج کر لی؟ آپ اتنا بڑا چیلنج اڈاپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں آن گراؤنڈ کچھ اقدامات نظر نہیں آ رہے سر. تو اگر اس پر پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ آواز اٹھا رہی ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کشمیر کے ایشو پر کہیں کوئی ڈویژن آ جائے گی. شہباز صاحب نے باٹم لائن بالکل کلیئرلی کہا، بالکل کلیئرلی شہباز صاحب نے کہا کہ ہم کسی قسم کی ڈویژن اس میں نہیں چاہتے. سینیٹر سواتی صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ملک احمد صاحب مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد سینیٹر اعظم سواتی صاحب سے بھی ایک ریسپانس سر بریک لے لوں نا میں، لائیو پروگرام ہے، پھر آپ کی بات کا جواب بھی لے لیتے ہیں اعظم سواتی صاحب سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ملک احمد خان صاحب نے بہت تیکھے انداز میں کہا کہ وزیر اعظم کی کشمیر کے حوالے سے جو پوزیشن تھی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سامنے، اس میں بہت سی کمزوریاں تھیں اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب بے چین اور بے قرار تھے اس کا جواب دینے کے لیے. جناب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ڈیبیٹ نہیں تھا. اچھا،
یہ اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنی مارلٹی جو ہے اور جو اعتماد جو قوم کا تھا یہ ساری دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے. اور ہر آدمی ایک اچھا ڈیبیٹر جو ہے اس کو لوگ نہیں سنیں گے. میں بالکل وثوق سے یہ کہتا ہوں نہیں سنیں گے، اس لیے کہ کیا اس کی مارل ویلیو جو ہے اپنے ملک کے اندر ہے، کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو اس مارلٹی کے اس سٹیچر سے دیکھتی ہے. اور اگر نہیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں سنے گا اس کو. آج دیکھ لیں کہ مودی کی تقریر کو 45,000 لوگوں نے سنا، اور جہاں عمران خان کی 2 لاکھ اور 2,53,000. تو یہ آپ کو فرق واضح نظر آئے گا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کا لیڈر ہے جس نے ساری ملت اسلامیہ کی ریپرزنٹیشن کی اور ان جذبات کے ساتھ کی، ان حقائق کے ساتھ کی. میں تو 32 سال امریکہ میں رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں 9/11 کے بعد کہ ہمارا کتنا بڑا کیا حشر ہوا ہے. آج کس لوگ کس کرب سے وہاں پہ پاکستانی جو ہے وہ رہ رہے ہیں، یا دوسرے مسلمان جو ہے وہ رہ رہے ہیں، کیا تکالیف ہیں بزنس مین کو، دوسروں کو. تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری ترجمانی کر کے ہمارے سر جو ہے اس نے اونچا کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پوری قوم کو آج ہمیں انڈیا کی زبان نہیں بنی چاہیے بلکہ پاکستانی کی اور مسلمان کی زبان کے اندر یہ کہنی چاہیے کہ اس نے ملت اسلامیہ کی ترجمانی کی. لیکن سینیٹر صاحب، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی جیسا کہ احسن اقبال صاحب نے اٹھایا کہ اس کے آگے کیا ہوگا، کہ وزیر اعظم نے جو ایک سٹینڈ لے لیا ہے، جو مارلٹی کا پیغام انہوں نے دینا تھا کوئی انفورس تو نہیں کر سکتے. آپ کی پارٹی کی حکومت کی آگے کوئی تیاری بھی ہے؟ بالکل تیاری ہے. دیکھیں برابر جو ہے آج بھی تقریباً جو ہے 3 گھنٹے تک، میرے خیال میں 2.5 گھنٹے تک جو ہے پارٹی کے سارے جتنے بھی ہمارے نیشنل اسمبلی کے اور ہمارے سینیٹرز تھے سارے وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے ایک ہی سبق دیا ہے کہ ایک قدم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو مشن ہم نے دیا پوری دنیا کو، اور یہ اب دنیا کی بات ہے ان کو کیا کرنا ہے. دیکھیں نا، کام تو ہم نے اپنا کرنا ہے، اور اگر ساری دنیا بھی الگ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ہر فرد جو ہے عمران خان کی آواز کے اوپر جو ہے خدا کے فضل سے کشمیر کی آواز کے لیے. اچھا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب، میں عثمان بزدار صاحب کو جو طلب کیا گیا ہے اسلام آباد میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں انصار عباسی صاحب سے. لیکن ایک کوئک آپ سے کوسچن یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو اور آپ کی پارٹی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں کیا، موقف وغیرہ ٹھیک نہیں تھا، یہ اتنی چیز، تو آپ کیا توقع کرتے تھے، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کیا کرے کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو میں سواتی صاحب نے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جو انہوں نے بات کی، جو انہوں نے کہا ملت اسلامیہ کی بات کی، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی کہ جو انہوں نے آرگیو کیا ہے وہی اسلامک ورلڈ کی عکاسی ہے. لیکن صرف محض تقریر تک آپ ووٹنگ پیٹرنز مجھے دیکھیں کہ کیا آپ کو یونائٹڈ مسلم ورلڈ نظر آیا؟ پاکستان، اب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ سعودی عربیہ کا جہاز لے کر بیٹھ کر اڑان عمران خان تو ذمہ دار نہیں ہے نا آئے تو نہیں میرا کوشچن ہے سعودی عربیہ نے کشمیر کے ہیومن رائٹس کے اوپر، سعودی عربیہ نے ہیومن رائٹس کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیا کشمیریز کے حوالے سے. پھر آپ نے یمن کی ہیومن رائٹس کے اوپر ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ وہاں آپ آبزرورز بھیجیں، پاکستان نے ساتھ دیا یمن کا، وہ بھی وہاں تو اسلامک وہاں ہے. ہم تو سویلینز کی بات ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ وہاں سویلینز کے ساتھ دو فریق ہیں جنگ میں، لیکن سویلینز بیچ میں پس رہے ہیں. تو کیوں نہیں پھر یہاں پر یونائٹڈ سٹینڈ، کشمیر پر یونائٹڈ پوزیشن نظر آئی اسلامک ورلڈ کی؟ نو. فلسطین پر نظر آئی؟ نو. اور خود پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا. نہیں، میں دیکھیں ہم اعتراض نہیں کر رہے جو عمران خان نے بات کی، حکومت کیا کرے، جو کنٹینٹ وی سے ہی شوڈ ڈو مور، اٹس ناٹ انف. دین جو 53 ڈیز 54 ڈیز کا کرفیو ہے، آپ نے چلے اتنی اچھی تقریر کی جی، بہت تالیاں بھی بجیں اور آپ نے 2 لاکھ ویورز بھی ہوئے، اس کا نتیجہ کیا لے کر آئے ہیں؟ کون سی ٹرافی آپ لے کے کرفیو لفٹ ہوا ہے؟ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ختم ہوئی ہیں؟ اسلامک ورلڈ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے جس کی آپ نے بات کی ہے؟ کیا اسلامک ورلڈ یونائٹڈ ہے؟ کیا OIC نے کوئی ڈیسائسو ایکشن لیا ہے؟ تو کیا بات ہوئی ہے؟ رزلٹ کیا ہمیں ملا ہے؟ تقریر مجھے آپ کھڑا کر دیں، تقریر کسی کی، ہم سب آریٹرز ہیں، ہم سب بہترین تقریریں کریں گے وہاں پر.
اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ بھی دبنگ تقریر کریں گے, ہم سب تقاریر کر لیں گے. لیکن آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے موبلائز کیا ہے دنیا کو, اور آپ نے کوئی رزلٹ آپ لے کے آئے ہیں؟ کچھ نہیں آپ رزلٹ لے کے آئے. یہ 54 ڈیز میں ہم کرفیو نہیں لفٹ کرا سکے, ہم انٹرنیشنل آبزرورز نہیں بھیج سکے, ہم UNHRC کی ریزولوشن نہیں لے سکے, ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ڈیسائسو ایکشن جو ہے ہمیں نہیں مل سکا. اور اسلامک ورلڈ کی, ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں, آپ مسلم امہ دیکھیں یمن کے اوپر ہم نہیں ووٹ کرتے ہیومن رائٹس کے اوپر, اور سعودی عربیہ کشمیر کے اوپر ووٹ نہیں کرتا. انصار عباسی صاحب, ایک ایسا ایشو ہے جو جس کا بڑا زبردست آپ سے پتہ ہمیں چل سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر عثمان مزدار صاحب جو لاہور میں اپنی میٹنگز میں بہت بیزی تھے, ان کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے. یہ ڈینگی کے لیے بلایا ہے, یہ پولیس ریفارم پہ جو پنجاب حکومت میں کھپ پڑی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ اور پولیس گروپ کے درمیان جو محاذ آرائی ہے, اس چکر کو ریزالو کرنے کے لیے بلایا گیا. معاملہ کیا ہے؟ عثمان مزدار یہاں کیوں تھے آج؟ دیکھیں, میری اطلاعات یہی ہیں کہ چونکہ آئی جی پنجاب کو بھی بلایا گیا, اور یہی وہ جو پولیس ریفارمز کی چیز جو کہ امپوز کی جا رہی ہے پنجاب کے اوپر, جس کا فیصلہ پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے ان کو ایک بریفنگ دی گئی, اور بریفنگ میں انہوں نے صرف یس کہا, اور انٹیریئر سیکرٹری نے ڈیسیژنز اور پھر ٹائم لائنز کے ساتھ پنجاب کو کہہ دیا, جو کہ پیورلی پنجاب کا کام ہے کہ یہ آپ نے آرڈیننس کرنا ہے, یہ آپ کی کیبنٹ نے فیصلے کرنے ہیں, یہ سب کچھ کرنا ہے. میں صرف ایک بات بتاؤں کہ اتنی اچھی اسپیچ کرنے والے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر جو ہیں, وہ جب ڈومیسٹک مسئلے آتے ہیں تو ان کو بزدار صاحب کے علاوہ اگر انہوں نے ریموٹ کنٹرول سے ہی چلانا ہے تو بھائی کوئی اچھا بندہ وہاں کیوں نہیں لگا دیتے, اور کم از کم جب آپ وہاں پہ ریفارمز لے کے آ رہے ہیں تو اسٹیک ہولڈر سے ڈسکشن کر کے کیوں نہیں لاتے آپ. سو اگر اس طرح کی امپوز کی یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرے گی کیبنٹ, یہ والا لا پاس کرے گی, یہ چیزیں ایڈمنسٹریٹو ہوں گے, بھائی فیڈرل گورنمنٹ تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے, پولیسنگ تو سبجیکٹ ہے پروونس کا, تو اس حد تک جب ہوگا تو پھر آپ وہاں پہ کابل بندے کو کیوں نہیں لگاتے؟ اچھا, آپ کا نہیں, لیکن ہوا کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اب حکم دے دیا ہے پنجاب حکومت کو کہ یہ پولیس ریفارمز ہیں ایکسیپٹ کریں؟ حکم تو یہ لاسٹ ویک دے چکے تھے, لیکن وہاں پہ چونکہ ریزسٹنس آ گئی, انہوں نے بڑا جو ہے نا ایک سافٹ انداز میں نو کر دیا تھا پنجاب نے, لیکن ابھی وہ اوور آل اس پورے ریفارم کو ریویو کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی تھی لا منسٹر جو پنجاب کے ہیں ان کے انڈر. لیکن اب یہ ہے کہ میں نے سنا یہ ہے میڈیا کے تھرو کہ ایک ہفتے کا شاید ٹائم انہوں نے مزید دے دیا ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ امپوز کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ آپ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ریپلیکیٹ کریں گے کے پی کے کا جو نظام ہے, لیکن وہاں تو آپ بالکل ہی نیا نظام لے کے آ رہے ہیں جس کا کوئی تعلق کے پی کے پولیسنگ والے سسٹم سے نہیں ہے, جو کہ آپ کی پرائڈ تھی. وہاں تو آپ بالکل دوسرا لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ملک احمد خان صاحب, آپ چونکہ پنجاب کے دل, پاکستان کے دل لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یقینی طور پہ بڑے باخبر ہوں گے, جو نظام لایا جا رہا ہے نیا پولیس ریفارم کا, اس کے بارے میں آپ کا کوئک کامنٹ کیا ہے, اور جو جھگڑا ہے پنجاب اور سینٹر کے درمیان وہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں 3 باتیں بڑی ہی باعث تشویش ہیں. ابھی تک جتنی بھی انٹرونشنز اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہوئی ہیں, فار ایگزامپل جیسے آپ پنجاب کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم سکریپ کیا, تو وہ بھی وفاق کی ہدایت پر, جو کہ رپورٹڈ ان دا پریس ہے, بلکہ ایک لکھا ہوا ڈاکومنٹ آ گیا جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں کی گئی, بلکہ ایسا نظام دیا گیا جس نے 52,000 نمائندوں کو یکلخت گھر بھیج دیا, اور ایک لیجسلیشن کے ساتھ آپ نے ان کا جو مینڈیٹ کا جو ان کا ٹینیور تھا, جس ٹائم کے لیے وہ الیکٹ ہوئے تھے, ان کو صرف اس بنیاد پہ چھین لیا کہ میجورٹی آپ کے اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کی ہے. تو پیس آف بیڈ لیجسلیشن اگین سینٹ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل, جس میں پروونشل کا کوئی دخل نہیں تھا. اسی طرح سے اب ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے کہ پولیس کو بار صورت سویلین اتھارٹی کو آنسریبل کرنا چاہیے. تو دیکھیں یہاں 2 باتوں کی بڑی ضد ہے, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم مشاورت کریں, اور مشاورت کرنے کے بعد آپ اس کو تجربہ گانا بنائیں. 70 سالوں میں بہت کچھ ہو چکا. اب اس میں یہ بات جو کہ ایک طے شدہ بات ہے کہ 2 کانسیپٹس ہیں کہ یا آٹونومس پولیس ہو جس کے اوپر چیک نہ ہو, اور یا پولیس وہ ہو جو آنسریبل ہو سویلین اتھارٹی کو. تو اس کے لیے پارلیمانی نظام موجود ہے, اور اگر ہوم سیکرٹری کے تابع آپ نے پولیس کو کرنا ہے, یا آپ ڈپٹی کمشنر کے تابع ڈی پی او کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو جواب دیں ہوں,
تو اس کے لیے میجسٹریسی نظام کی ایک شکل پہلے تھی. اگر جنرل مشرف کے ذمے کوئی برائی ڈالی جا سکتی ہے کہ ایک چلتے نظام کو جو آپ کے ہمسایہ ملک میں ہندوستان میں پریکٹس ہو رہے اور سکسیسفلی پریکٹس ہو رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز جب کی جاتی ہیں تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے نتائج کیا خز ہوں گے. اٹانومی آپ نے دی جاپان کے ماڈل سے ڈرائیو کر کے, تو اس وقت تو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی, ایل ایف او کا ایک چکر تھا اور ایک پروٹیکشن اس کو دے دی جنرل مشرف کے آرڈر کے ساتھ کہ اس کو چھیڑ کوئی نہیں سکتا, اور وہ پولیس آرڈر اپنی اس شکل میں نافذ ہو گیا, جس کو بعد میں آ کے سکسیسو گورنمنٹس نے اکارڈنگلی اس کو چینج کیا اور دیکھا اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. تو یہ پھر ایک زیادتی ہوگی جو کہ اس گورنمنٹ میں ہوگی. اور جب ڈاکٹر عشرت جیسے لوگ آپ کے پاس ہیں جو آپ کو گورننس کی ریفارم کے اوپر ایڈوائز کر رہے ہیں, آپ کی باڈیز بنی ہوئی ہیں, اور ان کے بہت سارے, میں سینیٹر صاحب آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فرام اینی پارٹی پوزیشن. اگر اس میں کوئی چیز میرے ذمے بھی بری آئے گی تو میں مانوں گا کہ میرے ذمے کیا برا ہے. میرا صرف یہ کنسرن ہے سینیٹر صاحب کا جواب لے لیں پھر بریک پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں, مجھے آخری جملہ کہنے دیں مکمل کر لیں, پھر میں سینیٹر صاحب کو صرف دیکھیں. اگر اب دیکھیں, میں ان پرنسپل میں یہ بات مانتا ہوں کہ اگر وفاق اگر صوبے کے اندر ایسے مداخلت کرتا رہے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کا قتل کرتا رہے گا. یہ صوبے کا معاملہ ہے, صوبے کو خود اس کو ایڈجسٹ کرنے دیں. ہر وقت کی دیکھیں, ابھی تک ہمارے پنجاب کی انڈیپینڈنٹ چیف منسٹر کی حیثیت جو ہے بہت انڈر مائنڈ ہے. وہ خود اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. پنجاب اسمبلی ایک ریڈنڈنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کر رہی ہے. انہوں نے کیا نا فیصلہ, انہوں نے شہباز گل کو فائر کر دیا, اس کو اون چودھری کو فائر کیا, 2 فیصلے تو کیے. اچھا, مجھے ایک بریک لینے دیں, آپ کا بڑا بھرپور موقف آ گیا. سینیٹر اعظم سواتی صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بریک کے بعد کر لیں. سر کیا کروں, لائیو پروگرام ہے, یقین مانے میں آپ کی پوری بات سن لیتا, لیکن بریک کے بعد میں اعظم سواتی صاحب کا بھی اس میں پرسپیکٹو لیتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں جانا تو چاہ رہا ہوں اس معاملے کی طرف, اس پریشانی کی طرف کہ مولانا فضل الرحمان جو دعویٰ بولنا چاہ رہے ہیں, پہلے بڑی چھوٹی عید کے بعد بولنا چاہ رہے تھے, پھر بڑی عید کے بعد وہ دعویٰ کرنا چاہ رہے تھے, پھر وہ سپتمبر میں کرنا چاہ رہے تھے, پھر وہ اکتوبر میں کرنا چاہ رہے تھے, اب وہ معاملہ نومبر تک چلا گیا. تو یہ معاملہ ہے کیا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں, سینیٹر اعظم سواتی صاحب بے چین اور بے قرار ہیں کہ ملک احمد خان صاحب نے جو اپنا ایک پورا ایکسپلین کیا ہے لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل تھیسس, جس میں وہ کہتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کی اٹانومی کو پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے کچل کے رکھ دیا. اس پہ کیا آپ ریسپانس کریں؟ سر قطن نہیں, آخر اگر وہاں پہ پرابلم نہ ہوتے اچھا تو پھر تو اسی طریقے سے جو اسی ڈگر کے اوپر جو ہے چلتا. ملک صاحب میں ہمیشہ مثبت بات کرتا ہوں, میں کبھی منفی بات نہیں کرتا, لیکن ایڈمنسٹریٹو کمزوریاں تھیں اور ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ میئرمنٹ ہم نے لگانے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ بھائی صوبے کی حکومت کرے گی, لیکن ظاہر ہے کہ مشاورت تو پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اخلاقی قانونی جو ہے وہ جرم نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ نے ریفارم نہیں لے کے آ رہے تو پھر جو حالت وہاں کی پولیس کی ہے یا گورننس کی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر ملک کہیں جو ہے وہ نہیں جائے گا. جہاں ہم دوسرا ریفارم جو ہے میئر لے رہے ہیں, وہاں پر سب سے بڑا یہ کہ ایڈمنسٹریٹو گڈ گورننس جو ہے کم از کم اس کو انشور کیا جائے. اور آج اگر اس کے لیے جو ہے قدم بڑھا رہے ہیں تو اس میں ساروں کی رائے, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو جو ہے آن بورڈ کیا جا رہا ہے, ان سے مشاورت کی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ تو وہی فیصلہ کرے گا یا اس کی ٹیم فیصلہ کرے گی, لیکن ایک گائیڈ لائن تو کم از کم ہم نے ان کو دینی ہے کہ یہ وہ ریفارم ہے جو آپ نے کر کے گڈ گورننس کی صورت جو ہے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ لے کے آئیں. اچھا ڈاکٹر نفیسہ, اس کے اوپر قدر کوئی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, بہت دلچسپ سوال آپ کے لیے ہے. وہ یہ کہ جب سندھ کو اسلام آباد بتانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ کام اس طرح سے کرو, صفائی کرو, ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں, انسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, جو چند دنوں پہلے کھپ ڈال دی تھی ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب نے 147/4 کی, تو آپ لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو اپنی حکومت کو بھی بڑا سختی سے ڈیل کر رہے ہیں پنجاب میں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ ملک صاحب نے جو کامنٹس دیے وہ وہی صحیح ہے کہ پروونس خود ڈیسائیڈ کرے. اگر آپ کو ریفارمز لے کے آنے ہیں پورے ملک میں
تو آپ کے پاس CCI جیسے فورمز ہیں, وہاں پر آپ مشترکہ ڈسکس کر سکتے ہیں, وفاق اور صوبے مشاورت کر سکتے ہیں, آپ کے پاس آئینی فورمز ہیں. لیکن آپ یہ جو بلا کے وائس رائے کی طرح آپ ان کو جیسے ایز اف ہیز سبسروینٹ ٹو یو, وفاق اور صوبے جو ہیں ان کی ریلیشن شپ ہاریزونٹل ہوتی ہے, ان کی ریلیشن شپ ورٹیکل نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے گن پوائنٹ پر کہیں کہ یہ آپ ریفارمز یوں لے کے آئیں. اور میں اس موقع پر مذمت بھی کروں گی جو پنجاب میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے ادارے دیکھیں, اگر آپ ریفارمز آپ کو لے کے بھی آنے ہیں تو آپ گریجویٹ لے کے آئیں. یہ کیا کہ میں سمجھتی ہوں یہ غیر آئینی ہے کہ انہوں نے جو مڈ ٹرم آپ نے جو لوکل باڈیز ہیں, جو لوکل کنسٹیٹوئنسیز ہیں, جو لوکل سٹرکچر ہے, اس کو آپ نے ڈیمولش کیا, اس کو آپ نے بالکل اس کا وجود ہی ختم کر دیا. اور یہ ایک شدید کرائسس ہے. مجھے obviously ان کی اپنی حکومت ہے تو پروٹیسٹ نہیں کر رہے, لیکن وہاں آپ لوگوں سے پوچھیں, آپ وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے کیا حالات ہیں کہ آپ نے اس قسم کے یونیلیٹرل ایکشن کیا ہے, which I think is unconstitutional, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اچھا ٹھیک ہے, بڑا زبردست آپ کا موقف آ گیا. یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر صوبہ ڈیلیوری نہ کرے تو ظاہر اس کو بتانا پڑتا. لیکن میں اس سے آگے نکلا ہوں. رانا عظیم صاحب سینئر صحافی ہیں 92 نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے. رانا عظیم صاحب السلام علیکم. آپ سے میرا سوال یہ ہے, میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ کہیں ایکسپلین کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان آ کیوں نہیں پا رہے؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں. چھوٹی عید کے بعد آنا تھا, پھر بڑی عید کے بعد آنا تھا, رمضان کے بعد آنا تھا, پھر ہو رہا تھا, پھر اکتوبر میں آنا تھا, اب وہ نومبر تک بات چلے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی موہی صاحب وعلیکم السلام. یہ نومبر سے بھی آگے بات جائے گی. اچھا. یہ بات نومبر سے بھی آگے جائے گی, میں بالکل کہہ رہا ہوں. بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ آج جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا, ملک احمد خان صاحب بھی اس اجلاس میں میرا خیال ہے. اوہو اچھا زبردست. تو بڑی مزے والی بات ہے. اگر نہیں بھی تو میں آپ کو مزے والی بات بتاتا ہوں کہ جو پہلے ملاقات شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوئی, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس ملاقات میں موجود مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی ساتھی سے یہ گفتگو ہوئی, تو اس نے کہا کہ جناب اس میٹنگ میں بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ نومبر میں لے جائیں اس مارچ کو. کہتا مولانا صاحب نے کہا جی نومبر میں کیوں لے کے جانا ہے, یہ بڑی ایک مزے والی بات ہے. تو انہوں نے کہا جناب اس لیے کہ اکتوبر میں ڈینگی بہت پھیل جانا ہے, اور اتنا ڈینگی پھیل جانا ہے کہ بہت سے لوگ بیمار ہو جائیں گے, اور اس وقت میں ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت جو ہے اس کا مذاق بنے گا اور نفرت پیدا ہوگی. ویسے بھی اس وقت میں ہم نہیں نکل سکتے. تو کہتے مولانا صاحب نے اس وقت تو انکار کر دیا, اور اب جب انہوں نے اچانک اعلان کیا ہے تو میں اچانک اعلان کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ بالکل کلیئر ہے کہ نومبر میں بھی مارچ نہیں ہوگا. نومبر میں مارچ اس لیے نہیں ہوگا کہ سیاسی طور پر تو ملک صاحب میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں اپنی پالیسی کے مطابق, لیکن یہ میں آپ کو مصدقہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے اندر بہت بڑا ایک گروپ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ اگر کہ مارچ ہو, اور اگر اس مارچ میں کریڈٹ سارا اگر مارچ ہو تو اس کا کریڈٹ نون لیگ کو نہیں جائے گا, مولانا فضل الرحمان کو جائے گا. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس مارچ سے تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا نون لیگ کو. اس لیے نقصان ہوگا کہ حکومت تو نون لیگ کو ملنی نہیں. پھر وہاں پہ یہ بھی ڈسکس کیا گیا, نہیں بھائی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن میں جو کیس ہے اس سے تحریک انصاف بالکل ہی فارغ ہو جائے, جو 1 تاریخ کو جو کیس ایک چلنا ہے. اچھا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ اور معاملات بھی ہو جائیں, لہٰذا مولانا کچھ لوگوں نے کہا مولانا صاحب کی بات ہمیں مان لینی چاہیے, لیکن اکثریت جو ہے وہ انہوں نے بالکل واضح کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کھیلا جائے, انہیں نومبر کا ٹائم دیا جائے. اور اگر مولانا نومبر کی بات مان لیتے ہیں مارچ کی, تو پھر ہماری اہمیت بن جائے گی, اور نومبر کی تاریخ نہ دی جائے. نومبر 2020 رکے ذرا رانا صاحب ذرا رکیں. ملک احمد خان صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے, اور ساتھ ہی سینیٹر اعظم سواتی صاحب سے بھی ہے, کہ آپ لوگوں نے مولانا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ لوگ مولانا سے کھیل رہے ہیں. پہلے مولانا کھیلا کرتے تھے, اب یہ ریورسل ہو گیا, آپ لوگ مولانا سے کھیل رہے ہیں. پی 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 نے بھی کھیلا, آپ بھی کھیل رہے ہیں, اور آپ تو مولانا کے پرانے ساتھی رہے ہیں. مولانا آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. اچھا کیوں؟ دیکھیں نا, کیا کس کام کے لیے آئیں گے؟ جلد دھرنا کرنے, حکومت کو اتارنے, نظام مصطفیٰ خطرے میں. اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اخلاقیات کا یا سیاست کا جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں. نہیں, لیکن کس مقصد کے لیے لوگ ان کے ساتھ کیوں جائیں گے, کس مقصد کے لیے جائیں گے؟ کہتے ہیں الیکشن رگ ہوا ہے, مجھے ہرا دیا گیا, میں آ رہا ہوں. اسے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن ہے, اس کے لیے ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے دھرنا تو آپ لوگوں نے بھی دیا تھا نا سر. ہم نے تو اس وقت کیا تھا جب کوئی نہیں مانا تھا. آج تو ہم
آج تو اللہ کا فضل ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ہمارے خلاف ہے، اچھا، اور جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہترین جگہ جو ان کے لیے وہ ہے الیکشن کمیشن. اچھا، یہ رانا صاحب نے جو کہا نا کہ لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگ فارغ ہی ہو جائیں گے الیکشن کمیشن میں جو کیس آپ کے خلاف ہے، سر، پتہ نہیں منی لانڈرنگ کا کس چیز کا، اس سے خطرہ اب- محسوس ہو رہا ہے؟ آپ لوگ ڈرے ہوئے اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی حقائق ہوگا ہاں تو پھر ہمیں خطرہ ہوگا نا. ہے نا حقائق کہ آپ نے فارمل اکاؤنٹس میں پیسے لیے، پبلک فنڈ تھا ایک طرح کا. سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا، میرے چہرے کے اعتماد کو تو آپ ذرا دیکھ لیں، میرے چہرے کی مسکراہٹ کو تو دیکھ لیں. اگر ہوتا تو میں فکر مند ہوتا یا گھبرایا ہوا ہوتا. سیاستدان کب لگتے ہیں گھبرائے وغیرہ؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی ایسی چیز ہو. اگر حقائق ہوں گے تو پھر تو ہمیں گھبرانا ملک صاحب آپ لوگ کوئی کھیل حقائق رہے نہیں ہیں ہے. مولانا کو، اور جو ہم نے دوسری پارٹیوں کے اوپر کیس کیے ہیں ان کا بھی تو کوئی ملک فیصلہ ہونا صاحب ہے. معصوم مولانا کے معصوم دل و دماغ سے آپ لوگ کھیل رہے ہیں، لٹکایا ہوا ان کو. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مولانا بہت قابل، نہیں دیکھیں میں عرض کروں، مولانا بہت قابل احترام ہے، پاکستان کے ایک بہت پہلے آپ کا کیکا تھا اوریجنل. نہیں میں نے کیکا نہیں لگایا، کیکا غالباً یا رانا صاحب نے لگایا یا کس چیز کو ہم سچا سمجھیں؟ آپ کے کیکے کو سچا سمجھیں یا آپ کے کامنٹ کو جو آپ سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں؟ نہیں سر، میں نے کیکا لگایا ہی نہیں. کیکا آپ یا رانا صاحب کا کیکا میرے ذمہ ڈال رہے ہیں. رانا صاحب نے لگایا، بلکہ میں گزارش یہ کر دوں سر، کیکا رانا صاحب کا تھا غالباً. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کنسرن ہے کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال، ملک کے اندر گورننس، جیسے بھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ آپ سینیٹر صاحب کو بلا لیں، بے شک نفیسہ بی بی بیٹھ جائیں، مجھے بلا لیں، اور گورننس کی ریفارم پر آپ ایک پوری پروگرام کر لیں جس میں کم از کم 60 منٹ ہمارے پاس ہوں، اور ہم بات کریں کہ گورننس کے ساتھ زیادتی ہو کہاں رہی ہے. اکانومی پر بات کر لیں، آپ نے بے شمار دفعہ کی اور بے شمار دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جب ملک کی معاشی صورتحال اور ملک کی ایڈمنسٹریٹو صورتحال اتنی دگرگوں ہوگی جتنی آج ہے، تو تمام اپوزیشن جماعتوں کا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا جائے. اچھا، پروٹیسٹ کے طریقہ کار پر اختلاف ہے. جیسے میں اپنی ذاتی بات کروں، فیصلہ آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم پوری جماعت اس کے اوپر پہرا دیں گے، کھڑے ہوں گے، کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. لیکن جماعت کے اندر بھی رائے دینے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے. میری رائے یہ ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے ایک جتھا بند حملہ کر کے اسلام آباد میں حکومت گرائی، وہ جو رواج انہوں نے ڈالا، یہ ریت نہیں ڈلنی چاہیے. اچھا، اگر یہ دھرنا جتھے کی صورت میں آتا ہے اور ایک دفعہ کہاں گر نہیں سکی، ہم تو جیلوں میں گئے اور کہاں 126 دن رہے جی. یہاں روکیں سر، گر تو نہیں سکی تھی سر، یہاں بات کو روک لیں کائنڈلی. دیکھیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے آ کر گرا دی. آپ نے کیا کہ آپ نے پاکستان کو قرون وسطیٰ کے دور میں دھکیل دیا. آپ نے ایک غیر آئینی طریقہ اختیار کیا. اگر آج میرے لیے الیکشن ٹریبیونلز ہیں، ہم تو انصاف کے دائی تھے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. میری گزارش سن لیں نا انصاف کے لیے آئے تھے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. آپ نے سینیٹر صاحب ایک سیکنڈ سر پلیز. آپ اپنے لیے انصاف اسی ضابطے کے تحت مانگیں گے نا جس ضابطے کے تحت آپ مجھے دے رہے ہیں. اگر میرے لیے آج الیکشن ٹریبیونلز ہیں تو کل آپ کے لیے بھی تھے. آپ ان الیکشن ٹریبیونلز کی تاخیر پر دھرنا اٹھا کے بالکل ختم ہو گیا. یہ والا نقطہ جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہو سکا، لیکن وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. جناب ملک احمد خان صاحب کا بھی، رانا عظیم صاحب کا بھی، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کا بھی، اور سینیٹر اعظم سوادی صاحب کا بہت شکریہ. رانا صاحب کی جو اطلاع ہے، رانا عظیم صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ اسیسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ نہیں آ رہے. مولانا نومبر میں بھی نہیں آئیں گے، شاید اس کے بعد بھی نہیں آئیں گے، اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ مولانا نہیں آئیں گے اور کہتے رہیں گے کہ میں آ رہا ہوں. آج اتنا ہی ناظرین، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.